बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो कल तक ये ख़बर काफ़ी गर्म नज़र आ रही थी कि इमरान खान साहब की जानिब से मशरूत तौर पर ये कहा गया है वफाकी हुकूमत को कि हम बैठ कर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और आज की जो डेवलपमेंट है वो ये सामने आ रही है कि नून लीग की जानिब से इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करने के लिए आमादगी ज़ाहिर की गई है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसे ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि ऐसे मामला सामने आ रहे हैं कि शायद अब पैचअप होने की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक होगा, गुफ्तगू होगी, उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले आखिर क्यों कर पैदा हुए। इसी को मौज़ूए गुफ्तगू बनाएंगे। तजज़ियाकार अब्दुलसत्तार खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद स्टूडियोज़ के अंदर और हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हैं। हाफिज़ साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। पहले सियासी मंजरनामे के ऊपर एक सवाल मैं आपसे कर लूँ, उसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। कहिएगा कि किस तरह से और क्या तैयारी है मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि आप वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है, लेकिन मशरूत मुज़ाकरात हैं इमरान खान की जानिब से जो ऑफ़र की गई। आज कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि शायद अब मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो तो मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार नहीं कर सकती और ना करती हैं। ये खान साहब का रवैया था कि मैंने किसी से बात नहीं करनी है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलां हैं। तो अगर वो बातचीत के लिए आमादा है तो मेरा ख्याल है दूसरी तरफ से भी जो है लाजमी बात है, गुस्सा तो उनको भी होगा कि एक शख्स को गुज़श्ता 5 सालों में, बल्कि इससे ज्यादा अरसे में, फिर आप देखें बड़े बड़े अहम मौके आए जब इंडिया पाकिस्तान की बहुत ज्यादा टेंशन थी, उसमें भी खान साहब इस क़यादत के साथ नहीं बैठे। तो अगर वो मुज़ाकरात के लिए, और लेकिन ये कि आप पहले बांध देंगे, नहीं जी पहले मुझे तारीख दें, मौजू एक ही होगा, तारीख देंगे तो बातचीत ये नहीं होगा। जैसे आज कहा भी है ख्वाजा साद रफीक साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने, तो बातचीत ही मसाइल का हल होती है। और अब बातचीत करनी है पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, सियासी कुव्वतों ने आपस में। अब वो जो एक रिलीफ था खान साहब के लिए, या एक जो आप कह लें कि रहम का जज्बा था, या उसको जो भी नाम दे ले, मेरा ख्याल है अब वो एक तरफ अपना काम करेंगे। जैसे आज आपने देखा है कि नए आर्मी चीफ गए हैं LOC पे, और उन्होंने बड़ी क्लियर कट जो पोजीशन है पाकिस्तान की कश्मीर पे और बाकी, उसको वाज़े अंदाज में बयान करते हुए हिंदुस्तान को भी एक जो कुछ पिछले 1 महीने से वो उधम मचा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से, उसका भी जवाब दिया। तो अब ये मामला सियासतदानों के हाथ में है। अब देखना ये है कि ये कितनी अकल अपनी इस्तेमाल करते हैं और आपस में बैठने के लिए ये जो अपनी इनाएं हैं कितनी कुर्बान करते हैं मुल्क और कौम के लिए। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, ये बताइएगा कि एक ज़माने में आपके और मेरे ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, और कशीदगी में ये ज़रूर था कि मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन ये बताइएगा कि इमरान खान साहब, इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान भी ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। बाद में कशीदगी आई, बाद में अलहदगी आई, तो बता सकते हैं कि असल वजह क्या थी जिसकी बुनियाद पर ये अलहदगी हुई, ये कशीदगी आई, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कोई लिहाज ही नहीं किया, फिर जो जो उनके मुंह से निकल सकता था उन्होंने निकाला, जबकि दूसरी तरफ से कोई बात नहीं आई। तो हमें वजह बताएंगे कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड बिटवीन द टू, इन दो के दरमियान, इंस्टीट्यूशन के दरमियान, फौज के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के साथ दरमियान हुआ क्या था जिसकी वजह से ये राहें अलहदा हो गई। खान साहब, आपको इल्म है कि कोई शख्स ये नहीं कहता था कि मुल्क के जो हालात हैं, खा वो मुआशी, खा वो खारजा पॉलिसी, इक्तसादी, वो खान साहब की वजह से खराब है। लोग उसकी जिम्मेदारी डालते थे फौज के ऊपर, लोग उसकी जिम्मेदारी डालते थे जनरल बाजवा के ऊपर। उसके ऊपर इदारे ने सोचा कि यार हम कब तक इनको अपने कंधों पे बिठा के तो लेके चलते रहेंगे, अब ये अपना बोझ खुद उठाएं।
اور جب ان کو کہا گیا کہ بھائی اپنا بوجھ خود اٹھائے تو وہ دڑم کر کے گر گئے، اور اس گرنے کے نتیجے میں پھر جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا، جیسے ایک چھوٹے بچے کو آپ جب گودی سے نیچے اتار دیتے ہیں اور وہ راضی نہ ہو اترنے کے لیے تو پھر وہ روتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، چیختا بھی ہے۔ ایگزیکٹ خان صاحب نے یہی کچھ کیا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ، وگرنہ اگر آپ خان صاحب کے اپنے بیانات سن لیں اکتوبر 2021 سے پہلے کہ وہ جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے، وہ تو انہیں اپنا محسن گردانتے تھے، وہ تو ان کے بارے میں ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔ تو کیا ہوا، کیا جرم کیا جنرل باجوہ نے؟ جنرل باجوہ نے جرم یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے MNAs کو سنبھال لیں، روز روز ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں سنبھال سکتی، آپ اپنے لوگوں سے اچھا تعلق رکھے۔ اور میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے، آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رویے کی وجہ سے، جو متشددانہ، جو بد اخلاقی، اس رویے کی وجہ سے ان کے MNA ان سے ٹوٹے ہیں۔ کوئی اب تو خود انہوں نے کہہ دیا سائبر والا معاملہ بھی پیچھے چلا گیا، اسٹیبلشمنٹ کا بھی معاملہ پیچھے چلا گیا۔ آپ وہ واضح کہتے ہیں کہ جی عدم اعتماد کو آگے فوج نے کیوں نہیں روکا؟ فوج کا یہ کام نہیں تھا کہ عدم اعتماد کو روکی، فوج نے جب حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے رویے کی بات کی ہے، بد اخلاقی کی بات کی ہے آن دی پارٹ آف عمران خان، تو کیا یہ بتائیے گا کہ یہی رویہ، اسی قسم کی بد اخلاقی کیا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ بھی کرتے تھے وہ؟ نہیں، دیکھیں وہاں تو کیا انہوں نے اپنا رویہ ان کا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، میر جعفر اور نیوٹ جانور اور کہاں سے کیا شروع ہوئے، اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں معافی اور صبح کے اجالے میں گالی۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ آخری وقت تک جاری تھا۔ لیکن جنرل باجوہ نے ایک چیز میں آج خان صاحب ایک انکشاف کروں، حج پہ ہم اکٹھے تھے، حج کے موقع کے اوپر بیت اللہ کے باہر کچھ لوگوں نے جنرل باجوہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے سیاست سے ہم علیحدہ ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے، نہ مجھے آپ لوگ یہاں یہ بات کریں، اور اب سیاستدان جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم ہر حکومت سے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق جو ہمیں ذمہ داری ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ سیاسی لوگ اپنی جو ہے لڑائی لڑیں اور اپنا کام کریں جو بھی انہوں نے کرنا ہے۔ اچھا حافظ طاہر صاحب بتائیے کہ آپ کا بھی کچھ عرصہ گزرا ہے عمران خان کے ساتھ، تو ذاتی طور پر آپ نے عمران خان صاحب کو کیسا پایا؟ دیکھیے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ اول تو ان کے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب تھے یا پرسنل جو اعظم خان صاحب، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ان کا ہے عمران خان کی ناکامی میں۔ اور اگر آپ PTI کے لوگوں سے بات کریں تو آپ کو 90% لوگ یہی بات کہیں گے کہ ان کا رویہ اور ان کا انداز۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اگر اسی وقت کوئی دوسرا آ کے کہہ دے کہ یہ بات کرنے والا غلط ہے تو وہ اس صحیح بات کو بھی غلط کہہ دیں گے۔ تیسرا یہ ان کا ایک پرابلم ہے، لیکن بحثیت مجموعی میں ایک بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا جو مین مسئلہ، مین پرابلم آ گیا، ان کا یہ خیال تھا کہ اسی طرح وہ تو PM ہاؤس پہ بیٹھے لیکن ان کے سارے کام اسٹیبلشمنٹ کرتی رہے جس طرح پہلے اس نے کیے، لیکن جب اس نے انکار کر دیا تو خان صاحب نے، وہ ایک دوست نے خان صاحب کی جو پوری شخصیت ہے، انہوں نے کہا وہ فاسٹ بولر ہیں، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے بیٹسمین کو گرانا، اس کا سر پھٹ جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کا دل پہ بال لگ جائے، اس سے ان کو غرض نہیں، انہوں نے وکٹ لینی ہے۔ خان صاحب نے سیاست میں بھی یہ کام کیا، حالانکہ سیاست میں یہ کام نہیں ہوتا، سیاست میں تو آپ کو بہت ساری بات چیت کرنی ہوتی ہے، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، بات سننا۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، آپ کے ان کے ساتھ بھی معاملات رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ جو گھڑی والا معاملہ ہوا، تحائف والا معاملہ ہوا، تو یہ محمد بن سلمان صاحب نے کوئی شکایت کی تھی؟ کوئی وہ غصے میں جب وہ آگے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو گھڑی دے رہا ہوں اتنی محبت سے دے رہا ہوں، یہ بازاروں میں بیچتا پھر رہا ہے، تو اس قسم کی کوئی بات ہے؟ کیونکہ آپ کا ذاتی طور پہ
मोहम्मद बिन सलमान से ताल्लुक है, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी बात आज तक पहुंची कि उन्हें गुस्सा चढ़ गया हो कि ये क्या करता फिरता है? खान साहब, पहली बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सऊदी अरब के जो वलीआहद है अमीर मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक तोहफा दे दिया। जैसे आप मुझे तोहफा दे दें, मैं उनको अब इससे गरज नहीं है कि आप उसका क्या करते हैं। उन्होंने आपको दे दिया, ना ही उनकी नाराजगी या जो कोई मसाइल पैदा हुए थे उसकी वजह तो घड़ी थी। हाँ, दुख जरूर होता है कि अगर आपने एक ही चीज या दो चीजें बनवाई हों और एक आप अपने दोस्त को या अपने किसी जिससे मोहब्बत हो उसे आपको पेश करे और पता चले वो बाजार में बिक गई, तो आपको उसका दुख होता है। लेकिन कतन मोहम्मद बिन सलमान की नाराजगी घड़ी के बेचने या उसके ऊपर नहीं थी। कुछ ऐसे मामलात थे जो खान साहब ने पाकिस्तान की 70 साला पॉलिसी या 72 साला पॉलिसी से हटकर करने की कोशिश की, और जो कभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हिस्सा नहीं थे, उस पर जरूर एक रिएक्शन आया और फिर उसको जाके जनरल बाजवा साहब ने उन उमूर की इस्लाह की, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे फिर चूंकि खारजा पॉलिसी के महाज पे खुद खान साहब भी तस्लीम कर चुके हैं कि हर जगह पे हमारी मुआवरत जो है वो फौज ने की और बाजवा साहब ने की, तो फिर उसके बाद कोशिश यही की गई कि मामलात खराब ना हो और मामलात बेहतर हो। आप ये देख लें, ये आयल रिफाइनरी वाली बाकी चीजें ये उस वक्त हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। अब शहबाज शरीफ साहब ने जाके दोबारा उसको बातचीत की है। हाफिज ताहिर साहब, ये बताइएगा कि ये इमरान खान की मकबूलियत का दावा आता रहता है, तो आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए कि वो मुल्क की तारीख में शायद ही कोई इतना मकबूल हुआ हो, और आने वाले वक्तों में जो इंतखाबात होंगे, चाहे वो 2 महीने बाद हों या साल बाद हों, तो उसमें वो एक ऐसी अक्सरियत लेंगे जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं ली। आप क्या समझते हैं कि आप वाकई वो इतने पॉपुलर हैं? मैं खान साहब, मेरा थोड़ा सा, मैं समझता हूँ वो पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है कि वो 2/3 ले लेंगे। जब आप इलेक्शन में जाते हैं, जो आम इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, अगर आप उसको देखें तो मुझे आप जरा पीटीआई के मुकाबले में जो मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट थे उनकी कैंपेन बता दें किसने चलाई है। अगर पंजाब में है, पंजाब में पीटीआई और काफ की हुकूमत है, लाजमी बात है उसका एडवांटेज होता है। आपके पास मकामी सतह के जो मसाइल हैं, फिर महंगाई है और चीजें हैं। लेकिन जब आप जाते हैं, जो आम इलेक्शन होते हैं, पूरे मुल्क के इलेक्शन होंगे, तो उसमें सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहूँ कि नहीं, खान साहब की पॉपुलैरिटी नहीं है, खान साहब की जमात, खान साहब पॉपुलर हैं, उनकी जमात बड़ी जमात है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आज भी इलेक्शन हो जाए तो खान साहब 2/3 ले सकते हैं। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, उसमें फिर कोई मखलूत हुकूमत ही बननी है, और जो उसके लिए खान साहब मेरा ख्याल है तैयार नहीं होंगे। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, इंतखाबात की बात रोज़ रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से की जाती है और कहा जाता है कि इंतखाबात करवाए जाएं। यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन पर, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए, इमरान खान की जानिब से कई मरतबा अपनी रिजर्वेशन जाहिर की गई, इंतखाबात करवा लिए जाते हैं फिर से, और कहीं अगर इमरान खान के जो उनकी सोच है उसके मुताबिक नतीजा नहीं आता, तो क्या फिर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू नहीं होगा? फिर उसी जगह पर खड़े हो जाएंगे हम सब लोग अगर इस तरह से सिचुएशन दोबारा से पैदा हुई? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी कि खान साहब तो उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक उन्हें दोबारा आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की सीट पे जाके नहीं बिठाएंगे। तो अब आप कौम सोच ले कि क्या इससे, और दूसरी बात, क्यों इलेक्शन हो जी, वजह ये क्या बात हुई कि आपके पास अगर ये जत्थे ही इकट्ठे करने हैं, आपने एहतजाज की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन और पार्लिमान को खत्म करना है, तो मैं आपको आज बड़े दावे से कहता हूँ, आप खान साहब को कहें वो भी लोग ले आए इस्लामाबाद पार्लिमान में, और आप मौलाना मसूद अजहर और मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज सईद, इनको भी, खान साहब भी अब जिहाद कह रहे हैं ना, मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैंने सियासी निजाम जो है वो जिहाद के जरिए बदलना है। वो जो असली इस मुल्क में जिहाद का नाम ले रहे थे, उन गरीबों को तो गायब कर दिया गया, वो गरीब तो कभी सामने भी नहीं आए। ये कौन सा जिहाद आप लेके, कौन सा जिहाद है जी आपका? तो अगर आपने ताकत के बलबूते के ऊपर तब्दीली लानी है तो फिर सबको मौका दें और पार्लिमान के ऊपर लिख दें कि ये जत्था हाउस है, जिसका बड़ा जत्था आए, वो 10-15 दिन, महीना, 2 महीने हुकूमत करे,
اگلا ہے وہ حکومت کر لے پھر ختم کرے یہ آئین قانون سارا کچھ جو ہے. کیا خان صاحب کی تبدیلی جو ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ غیر آئینی کو کام ہوا ہے, عدم اعتماد آئی ہے, اب انہوں نے مینج کیا جس طرح خان صاحب کے لیے یہ بڑا ہی سمپل سی بات ہے جی, کہ جس طرح خان صاحب کے لیے جہانگیر ترین کا طیارہ جو تھا اس نے لوگوں کو مینج کر لیا, اسی طرح عادل زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے لیے لوگوں کو مینج کر لیا, پی ڈی ایم نے مینج کر لیا لوگوں کو, شہباز شریف صاحب نے لوگوں کے ساتھ رابطے کر لیے. تو آپ کے لیے کیے جائیں تو آپ کے ساتھ ہم کیوں. اچھا طاہر اشرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ سولوشن کی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, کیونکہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اور وفاقی حکومت نہیں چاہتی شاید کہ اسمبلیاں توڑی جائیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے علاوہ صوبائی حکومتیں بھی نہیں چاہتی اسمبلیاں توڑی جائیں, یہ یاد رکھیے. لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ مذاکرات کی طرف نکلے گا. اچھا حافظ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک زمانے میں آپ نے سرو کیا ہوا ہے پرویز الہی کی حکومت کو بھی, اور پھر آپ نے عمران خان کو بھی سرو کیا ہوا ہے, تو بتائیے دونوں کے درمیان ان کے طرز جو سیاست ہے اس کے حوالے سے کتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں؟ پرویز الہی کو ایک طرف رکھنا ہے اور ایک طرف عمران خان کو رکھنا ہے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ شاید یہ مد مقابل نہ آ جائے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کا جو طرز سیاست ہے وہ بالکل مختلف انداز کا ہے, عمران خان صاحب کا طرز سیاست بالکل ہی مختلف انداز کا ہے. تو آپ نے چونکہ دونوں کے ساتھ رہے ہیں تو آپ دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو ذرا کوئی ہمارے سامنے وضاحت کر دیں, ہم نے تو کبھی بھی ان کے قریب اتنے نہیں ہوئے جتنے آپ رہے ہیں. دیکھیے پرویز الہی صاحب اور خان صاحب رویوں میں بالکل مشرق اور مغرب ہیں. پرویز الہی صاحب اپنے دشمن کو بھی ناراض نہیں کرتے, ان کی کوشش ہوتی ہے میرا دشمن بھی مجھ سے راضی رہے, اور خان صاحب تو اپنے دوستوں کو راضی نہیں رکھ سکتے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایسی تیسی ان کی پھیر دیتے ہیں. آپ دیکھ ہی لیں نا, دوست ہی ان سے ناراض ہوئے ہیں نا, دشمن تو نہیں, دشمن تو ناراض ہی تھے. تو پرویز الہی صاحب جو ہے ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے, آپ دیکھیں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت حمزہ شہباز صاحب یہاں تھے, باقی تو فیملی ان کی, انہوں نے اس کا خیال رکھا. ابھی بھی آپ دیکھیں جب وہ اسپیکر تھے تو پرویز الہی صاحب بنسبت عمران خان صاحب کے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فرق ہے اخلاقی رویوں میں, ملنے جلنے میں, اور ان جو بہت فرق ہے جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی اگر عمران خان صاحب کی جو شخصیت سامنے آئی ہے جس طرح کی آئی ہے, جب تک ان کی حکومت تھی وہ شخصیت کا ایک حصہ آ چکا ہوا تھا, لیکن اس حکومت کے جانے کے بعد اسی شخصیت کا ایک اور حصہ بھی سامنے آ گیا, تو اگر اس طرح کی شخصیت ان ساری صورتحال میں اپنی جگہ پر, کلیدی جگہ پر رہتی ہے تو پھر سلوشن تو کوئی نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے, میں نے جیسے عرض کی کہ خان صاحب راضی ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک کرسی لگائیں اور انہیں وزیر اعظم بنا دیں, اور دوسری ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے اور راضی ہو جائے, کوئی آئین میں شک نکل آئے کہ آرمی چیف, چیف جسٹس, چیف الیکشن کمشنر, وزیر اعظم, چاروں منصب خان صاحب کو دے دیا تاکہ جان چھوٹے جتنی دیر وہ رہنا چاہیں. یہ حافظ طاہر صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا, میں نے کبھی کسی وقت میں یہ اس کا اظہار کیا تھا, لیکن میں نے ذرا لمبا چوڑا کر دیا تھا. میں کہا عمران خان صاحب کو چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی بنا دیا جائے, چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنا دیا جائے, اور ان کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی بنا دیا جائے, اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان بھی بنا دیا جائے, چیئرمین نیب بھی بنا دیا جائے, ڈی جی ایف آئی اے بھی بنا دیا جائے, اور چاروں صوبوں کی جو آئی جیز ہیں وہ مشترکہ ایک آئی جی ہو, وہ عمران خان کو لگا دیا جائے. جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ قدم قدم پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میرے کہنے پہ کیوں نہیں ہو رہی, جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کیوں نہیں ہو رہی. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ بہت سارے عہدے اکٹھے کر کے صرف ایک شخص کو دے دیا جائے, اور پھر قانون اور آئین کو بھی وقتی طور پہ معطل کر دیا جائے کہ جناب جو عمران خان صاحب کہیں گے وہی آئین ہے, وہی قانون ہے. کیا کہو گے آپ؟ وہ دیکھیں نا, وہ آپ کے جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد بن سلمان نے وہاں لوگوں کو پکڑا, 56 دن میں 106 ارب روپیہ نکال دیا. تو انہوں نے کہا سر وہاں پر جو ہے وہ کنگڈم ہے, یہاں پر جمہوریت ہے. تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں ایسا کر سکتے, اس نے کہا یہ آئین اور قانون ہے. تو میں نے تو کہا ہے کہ بھائی آپ کوئی آئین بدل دیں, یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے اس کو مملکت کا, اس کو کنگڈم بنا دیں, اور خان صاحب کو دے دیں تمام اختیارات,
اور انہیں کہیں کہ جی اپنا شوق پورا کر لیں جب آپ کا شوق مکمل ہو جائے گا. اور آج خان صاحب آپ کے پروگرام میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیز پتہ چل جائے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس تھا, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس کیس کو اگر نہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو پتا تھا جو منسٹر وزیر داخلہ تھے, نہ جنرل باجوہ کو پتا تھا. حلفاً میں بات کہہ رہا ہوں. اور جب میں نے جنرل باجوہ صاحب سے ایک موقع پہ کہا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ, اس پہ کوئی قتل کہتے کچھ کہتے تو کوئی مان بھی لیتا ہے یا کوئی مار ڈالتے, تیرون کون مانے گا. انہوں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میرا جو لوگ تھے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ اینا والوں نے ٹھیک کیا ہے, لیکن مجھے تو اس کا بالکل علم نہیں تھا. کس نے کیا رانا ثناء اللہ پہ؟ آصم اقبال. حافظ صاحب آپ کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی کہ جنرل باجوہ کو بھی نہیں پتا تھا, فوج کو بھی نہیں پتا تھا, اور رانا ثناء اللہ پہ چرس ڈال دی گئی, ہیروئن ڈال دی گئی, منشیات ڈال دی گئی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ اس کے فوراً بعد اگلے ہی دن یا ایک دو دنوں بعد جو اس وقت کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے جو ڈی جی تھے وہ میجر جنرل رینک کے تھے, میں نے ان کا نام بھول رہا ہوں, وہ پھر وزیر اس وقت کے جو وزیر تھے, وزیر مملکت تھے آفریدی صاحب, اس کے ساتھ باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے اس کو ایلیبوریٹ کیا کہ جناب یہ ایسے کیس بنا. تو یہ کیا ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کے نیچے والوں نے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کوئی میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل پرسنل کسی کے خلاف اس سطح پہ جا سکتا ہے. ہم بھی 30 سال سے دیکھ رہے ہیں. ممکنات میں سے ہے کہ نیچے والوں نے غلط بریف کیا ہو, یا واللہ عالم, اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جن سے میری بات ہوئی دو لوگوں سے, ایک بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ تھے, اور ایک جنرل باجوہ صاحب, کہ ان سے چند دن بعد میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی کہ یہ بڑا ظلم ہے رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈالنا, یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا اور ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا یار مجھے تو علم نہیں, لیکن جو نیچے سے رپورٹ آئی اس میں کہتے ہیں کہ ایسا ہے. میں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے, اس کو آپ چیک کر لیں, اور یہ انتقام لگتا ہے. اچھا طاہر اشرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے یہ بتایا کہ رانا ثناء اللہ پہ جو ہیروئن ڈالی گئی تھی اس کا جنرل باجوہ کو بھی نہیں پتا تھا اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو بھی نہیں پتا تھا, تو اس طرح کی 2-3 اور چیزیں بتائیں کہ جو واقعی جنرل باجوہ کو, فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی اور کو نہیں پتا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے اپنے دورے حکومت کر گزرے. کوئی 1-2 باتیں اور ہوں گی آپ کے پاس؟ بہرحال گزارش یہ ہے خان صاحب کہ میں حسن اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں. اب حسن اقبال جس ماں کا بیٹا ہے آپ کا نثار فاطمہ کا, جو اس کی تربیت ہوئی ہے, کیا وہ کرپشن کر سکتا ہے یار؟ صرف اس لیے کہ خان صاحب کا ایک ساتھی خوش ہو جائے, اس غریب پہ آپ نے تل دیا اور اس کو آپ نے, کوئی پاکستان میں نہیں مان سکتا. حسن اقبال صاحب سے ممکن ہے کہ ان کا غصہ یا ان کا رویہ سے کسی کو شکایت ہو جائے, لیکن حسن اقبال کرپٹ ہے, یہ کون مانے گا؟ تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ خان صاحب کے دور کے اندر دودھ اور شہد اور عدل و انصاف کی نہریں بہ رہی تھی. وہاں وہ شہزاد اکبر صاحب جو اس وقت ملک سے باہر ہیں, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. اب وقت اور حالات خود بہت سی چیزوں کو بتا دے گا. ممکن ہے بعض چیزوں میں خان صاحب کو نہ بتاتا ہو شہزاد اکبر, لیکن بہت سارے معاملات ایسے اس دور میں ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے, اور ہر ایک کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج بھی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. آپ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ میں چاہوں گا تاکہ اب یہ بات ہو رہی ہے. اعظم سواتی صاحب کو کہتے ہیں 76 سال کے بزرگ ہے, میرا ذاتی ان سے تعلق ہے بڑے بھائیوں جیسا. اعظم سواتی صاحب کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ملک کے سپہ سالار کے خلاف اور ملک کے سلامتی کے ادارے کے ذمہ داروں کے خلاف گالیاں دیں؟ ان کو یہ ان کو زیب دیتا ہے؟ وہ ٹویٹر پہ جو ان کی تحریر ہے وہ دیکھیں. کیا یہ حق مل جاتا ہے کسی 76 سال کے بوڑھے کو کہ وہ جس کو ماں بہن کو جو گالی دے؟ ان کی اگر کسی نے فلم بنائی, اول تو وہ یہ کہتی ہے وہ فلم جعلی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں جس نے بھی کیا غلط کیا. یہ اختیار بھی کسی کو نہیں ہے, لیکن کیا یہ اختیار اس سے مل جاتا ہے کسی کو کہ وہ کسی کی ماں بہن کو گالی دے؟ کسی کو جو انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ہے سپہ سالار اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب اور ایک ہمارے جو ادارے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف, کیا یہ زیب دیتا ہے اعظم سواتی صاحب کو؟ یہ یک طرفہ نظام نہیں چل سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیم ہے سوشل میڈیا کی, آپ جس کی مرضی ماں بہن کو گالی دیں. عمران خان صاحب نے اپنی ماں کے نام پہ شوکت خانہ ہسپتال بنایا, بہت اچھا کیا. ہماری مائیں نہیں ہیں, کس کو معاف کیا ہے؟ ابھی یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, چند لمحوں بعد سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے گا
اور بھائی ہمیں گالیاں دے لو، ہماری ماں قبر میں ہے، اس کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کسی کی ماں یا بہن کو گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں بہن کو گالی دیتا ہے، کیونکہ پلٹ کے اس کی طرف آتی ہے۔ کیوں نے آج تک کبھی خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ گالی گلوچ کا سلسلہ بند کرے؟ کبھی خان صاحب نے آج تک یہ کہا ہے کہ یہ جو جنرل باجوہ کے خلاف اور اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلتے ہیں، کیا آج تک خان صاحب ثبوت دے سکے ہیں جنرل فیصل اور فہیم اور یہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کے حملے میں وہ ملوث سے کوئی شواہد ہے؟ قیامت تک میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں آج خان صاحب آپ کے اس پروگرام میں، قیامت کی صبح تک جو ہے خان صاحب کوئی ثبوت نہیں دے سکتے کہ ان پر جو حملہ ہوا ہے اس میں یہ 4 لوگ ملوث ہو۔ اچھا حافظ صاحب ایک بات بتائیں، آپ قریب رہے ہیں، آپ چیزیں جان بھی جاتے ہیں، میں وہ چیزوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو آپ جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جتنا مذہب کا نام لیا گیا، جتنا اسلام کا نام لیا گیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب کوئی 5 وقت کے نمازی ہوں یا نمازیں پڑھتے ہوں؟ کیا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب بالکل نماز میں بالکل 5 وقت کے وہ نمازی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ایک موقع کے اوپر ان کے سٹاف کے ایک ممبر نے کہا جی عصر کا وقت ہوا، انہوں نے کہا تم نماز نہیں پڑھتے، ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اور پھر جو انہوں نے UN میں اسلامو فوبیا اور توہین ناموس رسالت کے حوالے سے تقریر کی، جو چیز اچھی ہے اس کو آپ اچھی کہیں، آپ اس کو کیوں برا کہنا چاہتے ہیں؟ جو نہیں اچھی ہے وہ نہیں اچھی ہے۔ اور جو انہوں نے UN میں تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، ہم سب تحسین کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ دین کی بات کریں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا وہ اپنی پارٹی کے اوپر، ایک مرتبہ اقبال احمد خان تھے وزیر قانون پاکستان کے، آپ کو یاد ہوگا یہ 85 محمد خان جویجو کے تھے وہ، ہاں محمد خان جو ہے جو 88 کی جو ہے، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ جو شریعت بل جو اکابرین لائے ہیں یہ مہربانی کریں قوم کے افراد کو کہے وہ اپنے 6 فٹ پہ اسلام نافذ کر لیں، ہم ملک میں کر دیں گے۔ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اپنی پارٹی پہ اس کا جو ہے نا وہ پہلے اس کا نفاذ شروع کر دیں، اور سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گالی گلوچ ہے، بد تہذیبی ہے، نام بگاڑنا ہے، اس کا سلسلہ ختم کروائے تاکہ آگے جایا جا سکے۔ حافظ طاہر صاحب ایک بات ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں گالی گلوچ، بد تہذیبی، بد اخلاقی، اگر گالی گلوچ، بد تہذیبی، بد اخلاقی سے ہی شہرت ملتی ہو، آپ کی بات سمجھی جاتی ہو، تو کون ایسا بندہ ہے جو ان کو چھوڑے گا؟ نہیں خان صاحب، یہ تو کیا ہم گالیاں نہیں دے سکتے؟ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے نوجوان جو ہیں پاکستان علماء کونسل، طلباء کونسل کے، آپ جائیں سوشل میڈیا پہ، مجھے کوئی ایک مثال آپ دے دیں کہ ہمارے کسی ساتھی نے کبھی گالی دی ہو۔ ہم نے بالکل اپنے ساتھیوں کو منع، لیکن حافظ صاحب وہ جو مقبولیت ہے، جو پاپولرٹی ہے، جو زبان پہ آنا ہے، وہ تو اسی وجہ سے آتا ہے نا کہ بیچ میں گالی گلوچ بھی ہو، بد تہذیبی بھی ہو، بد اخلاقی بھی ہو، یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا، آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ تو اتنے مقبولیت نہیں حاصل کر سکے، لیکن عمران خان صاحب کی گالیاں یا ان کی پارٹی کی طرف سے جو بد تہذیبی، بد زبانی ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتا ہے، تو وہ تو ان کی پاپولرٹی میں اس چیز کا ہاتھ ہے۔ پھر ہم دین کا نام نہ لیں، پھر ہم شریعت کا نام نہ لیں، پھر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کریں، پھر ہم کہیں ہم سیاست کر رہے ہیں۔ گالی کا جواب گالی سے، گالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا کام تھا گالی دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کام تھا دعائیں دینا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو مارا نہ کسی کو گالی دی۔ تو یہ پھر ہم دین، وہ پھر ادھر ہی آ جائے گی نا بات، بری بات ہے، میں نہیں چاہتا، لیکن وہ اسلامی ٹچ دینے والی بات آ جائے گی۔ ہمیں اسلامی ٹچ نہیں دینا چاہیے، حقیقت اسلام کی طرف جانا چاہیے، چاہے 10% جائے، 5% جائے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے، یہ خرابی اس رویے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی سازش نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف، کوئی ان کے جو ہے وہ ان کی حکومت نہیں گرانا چاہتا تھا، یہ اپنے بوجھ سے خود گرے ہیں۔ اور آج بھی جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر یہ صورتحال جو ہے یہ مذاکرات کی طرف آئیں تو مسائل حل ہو جائیں گے، وگرنہ آپ دیکھیں نا موقف ان کا 4 دن پہلے تک وہ انہیں چور ڈاکو کہہ رہے تھے، کل وہ ان سے وہ مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے، آج پھر انہوں نے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
تو کیا کریں گے؟ کس سے مذاکرات کریں گے؟ کیا ملک کی 13 جماعتیں جو ہیں ان کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ الیکشن اگر اس ملک میں ہونا ہے تو وہ اب پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. اب کسی نے میں بڑا اچھا طاہر اشرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، بیٹھ کر بات کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مارچ اپریل تک کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ بن جائے گی؟ کیونکہ اس طرح کی بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میرا نہیں خیال ہے جی، میرا زیادہ سے زیادہ واللہ یہ میرا اپنا یعنی بطور نمائندہ خصوصی حکومت کے یا اس کے نہیں، مجھے اپنا یہ لگتا ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ کوئی الیکشن 1-2 ماہ پہلے کوئی آپس میں کوئی چیز اس طرح سے طے ہو جائے، لیکن مارچ اپریل میں الیکشن نہیں ہوں گے. اور جس چیز کے لیے خان صاحب مارچ اپریل کا الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے وہ گزر گئی. اچھا مسلم لیگ نون کی انتخابات کے لیے تیاری کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو چونکہ آپ کے ہاں اب سیاست ہلکا بیس ہے، نظریہ بیس نہیں ہے، یاد رکھیے اب آپ کے ہاں سیاست ہلکا بیس ہے. اور الیکشن کمیشن کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ ہے. آپ کے ہاں ایک نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے، وہ دوسرے کے مقابلے میں پیسہ زیادہ لگاتا ہے، وہ جیت کے آ جاتا ہے. پھر برادری ہے، پھر تھانہ ہے، پھر پٹواریزم ہے، بہت کچھ ہے. آپ کے ہاں الیکشن جو ہے وہ کوئی کسی نظریے کی بنیاد پہ تو نہیں لڑا جاتا نا. آپ کے ہاں الیکشن ایک وقت میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ آمنے سامنے تھی، دائیں بازو بایاں بازو، وہ ختم ہو گیا. دایاں بازو بایاں بازو دونوں مل گئے. پھر خان صاحب کا آ گیا کرپشن اور نان کرپشن. اب خان صاحب کے لوگوں کا حال بھی سب کو پتا ہے، ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہلکا بیس الیکشن ہے، اس میں نوجوانوں کا ووٹ کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوگا. جو نوجوانوں کے لیے کوئی اچھا نظریہ، اچھی سوچ جو ان کو انٹریکٹ کر لے گا اس کو کامیابی مل جائے گی. بالکل اس کو کامیابی مل جائے گی. بہت شکریہ حافظ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معاون خصوصی وزیر اعظم. آخری کمنٹ ستار خان صاحب آج کے پروگرام کے لیے. وہ بات ابھی تک ایک بات ہمارے ذہن میں آئی حافظ صاحب سے بات کرنے کی، کیونکہ حافظ صاحب کا ہے رسائی ہے، ایکسس ہے. وہ کئی جگہوں پہ ہماری رسائی، ہماری ایکسس وہ محدود ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی. تو یہ بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، عمران خان صاحب کے درمیان یا فوج کے درمیان یا جنرل قمر جاوید باجوہ جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کے درمیان ایکچولی وہ کیا کچھ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ علیحدگی ہو گئی. تو وہ پھر یہی بات نکلی کہ ناکامیاں اتنی تھیں، بڑھتی جا رہی تھیں کہ وہ ناکامیوں کا جو نزلہ گرتا تھا عوام کی طرف سے وہ عمران خان صاحب پہ کم گرتا تھا، فوج پہ زیادہ گرتا تھا. انہوں نے ریئلائز کیا کہ جی ہم تو بدنام ہم ہو رہے ہیں، ناکام یہ ہو رہا ہے، بدنام ہم ہو رہے ہیں. ہماری سپورٹ اس کو ضرور حاصل ہے لیکن بدنام ہم زیادہ ہی ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی تو عمران خان صاحب کا یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح پالا پوسا اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے، اس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کو فوج اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح نہیں پالا. پہلے بھی پالتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور فوج پہلے بھی سیاستدانوں کو پالتی رہی ہے، حکمران بناتی رہی ہے. لیکن عمران خان کی دفعہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. یہ ہم بھی محسوس کر رہے تھے کہ بالکل ایسے جو اسکول کا بچہ نہیں ہوتا، آپ اپنے اسکول کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہو، پھر لینے جاتے ہو، پھر کھانا کھلاتے ہو، کپڑے بدلتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو. تو ایسے ہی اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے ایک تجربہ کیا کہ ہم ایسے ہی کریں گے، لیکن وہ ایسا ہی کرنے کی وجہ سے دو نقصانات. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ستار خان صاحب. مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت بالکل ختم ہو گیا، اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ کریں گے کسی وقت. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.